अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान की मईशत के अंदर आते हुए अच्छे असरात के हमें फ़िगर्स तो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो गुज़िश्ता साल था, इस साल जुलाई के महीने के अंदर यही जो है वो खसारा जो था वो हमारे सरप्लस में कन्वर्ट हो गया था। यानी $424 मिलियन का सरप्लस पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया था। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने हम देखें तो जुलाई के महीने के अंदर जो टैक्स कलेक्शन था उसके अंदर भी 57 बिलियन रुपीज़ का जो है जो सरप्लस हमने कलेक्शन किया था। यानी जो फोरकास्टेड अमाउंट हमने रखी गई थी पाकिस्तान ने, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जुलाई के महीने के अंदर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसके अंदर खातिर खा इजाफा देखने में आया। जबकि हम देखें बात करें तो 23% से इजाफे के बाद 57 बिलियन रुपीज़ का जुलाई के महीने में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कलेक्शन किया था। यही कुछ असरात थे जिसकी वजह से मईशत पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के असरात आते हुए दिखाई दे रहे थे। कहीं कहीं हमको जो टैक्स के जो फिगर्स हैं उसके अंदर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ आती हुई दिखाई दी। यही सारी चीज़ों के पेश नज़र हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की मईशत के अंदर कुछ अच्छे इक़दामात के पेश नज़र मईशत पाकिस्तान को अपने आप को स्टेबल और मुस्तहकम करने के लिए काफ़ी मौके मिलेंगे, जिसके तहत मईशत पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक सपोर्ट लेवल्स के ऊपर जो है एक मदद मिलेगी। इन्हीं सारी चीज़ों के पेश नज़र हमारे सामने अब अगस्त के भी नंबर्स आ गए हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुकाबले में। यानी साल 2020 और 21 के दरमियान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो कलेक्शन की है टैक्स की मद के अंदर, उसके अंदर अगर हम देखें तो 42 बिलियन रुपीज़ का जो है इजाफा देखने में आया है। यानी जुलाई और अगस्त के महीने के अंदर जो पाकिस्तान ने टारगेट रखा था 551 बिलियन रुपीज़ का, उसको कलेक्शन के बाद हमने देखा कि 593 बिलियन रुपीज़ का पाकिस्तान ने टैक्स कलेक्ट किया है इन 2 माह के अंदर। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि इसके अंदर पाकिस्तान ने 42 बिलियन रुपीज़ का जो है एडिशनल टैक्स कलेक्ट कर लिया है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को आगे के जो अहदाफ हैं या आगे मंथ के जो टारगेट्स रखे गए हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मंथली बेसिस के ऊपर, उनको अचीव करना बहुत आसान होता चला जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि जुलाई और अगस्त के महीने के अंदर पाकिस्तान के क्या अहदाफ रखे गए थे और किस तरीके से इस कलेक्शन ने इम्पैक्ट डाला है, तो कुछ इस तरीके से फिगर्स थी कि जुलाई के महीने के अंदर पाकिस्तान जो टारगेटेड रखा गया था फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से, वो तकरीबन 243 बिलियन रुपीज़ का रखा गया था, जबकि पाकिस्तान ने कलेक्शन की थी 300 बिलियन रुपीज़ की। तो मजमूई तौर पर हम देखें तो 57 बिलियन रुपीज़ का पाकिस्तान ने जुलाई के महीने के अंदर एक्सेस टैक्स कलेक्ट किया था टारगेट के मुकाबले में। वहीं पर अगस्त के महीने की बात करते हैं तो अगस्त के महीने का जो टारगेट रखा गया था वो 308 बिलियन रुपीज़ का रखा गया था। यहाँ पे पाकिस्तान ने थोड़ी सी लैगिंग की, मगर फिर भी 293 बिलियन रुपीज़ का जो है वो टैक्स कलेक्ट कर लिया गया। तो मजमूई तौर पे जो अगर हम नेट ऑफ करते हैं तो नेट ऑफ करने के बाद पाकिस्तान ने जो इन 2 मंथ्स के अंदर जो टैक्स कलेक्शन की है उसके अंदर खातिर खा इजाफा देखने में आया है कि 42 बिलियन रुपीज़ से हमने टैक्स एडिशनल कलेक्ट कर लिया। यानी जो टारगेटेड अमाउंट थी उससे ज़्यादा ही कलेक्ट हो गया। यानी 551 बिलियन रुपीस का जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा गया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की काविशों के तहत और जो स्टेप्स लिए गए हैं उनके तहत 593 बिलियन रुपीस का पाकिस्तान ने टैक्स कलेक्ट किया है। इन्हीं सारी चीज़ों के पेश नज़र आगे हम देखते हैं कि जो हमारे नंबर्स हैं वो धीरे धीरे करके हमारे बेहतर होते जा रहे हैं। जुलाई के महीने के अंदर पाकिस्तान का जो सरप्लस रिपोर्ट होना $424 मिलियन के साथ, और साथ ही साथ रेमिटेंसेस जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से भेजे जाने वाली तरसीलात ज़र के अंदर भी खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इस इजाफे की अगर हम बात करें तो 36% से इजाफा देखने में आया, जो कि गुज़िश्ता साल जुलाई के अंदर $2 बिलियन का हम रिपोर्ट हुई थी रेमिटेंसेस, मगर यहाँ इस साल रवा माली साल $2.7 बिलियन की रेमिटेंसेस रिपोर्ट हुई हैं। तो ये एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इकदाम है। इसके तहत मईशत पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट्स मिल रही हैं। इसके बाद हम देखें तो मनी मार्केट्स के अंदर या ओपन मार्केट्स के अंदर डॉलर की कदर भी गिरी है और हमारे रुपए ने मुस्तहकम सतह दिखाई है। यानी $2 से हमारा रुपया जो है वो मुस्तहकम होता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्चे इस वक्त कहना कि रुपया जो है वो किस हद तक के स्टेबल हो गया ये काबिल वक्त होगा, वरना फिर भी अगर हम बात करें कि 168 169 के ऊपर ट्रेड होने वाला डॉलर वो अब 166 के ऊपर आ गया है। उम्मीद ये करते हैं कि यही समरात मईशत पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के में अपना एक रोल प्ले करेंगे और डॉलर जो एक लेवल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट हुआ है। IMF का कहना यह है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की वैल्यू मार्केट बेसिस के ऊपर डिटरमाइन होगी। इस मार्केट बेसिस के ऊपर डिटरमाइन होने की वजह से सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहला आंसर क्या होता है।
اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈالر کی جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ اور سپلائی ہوتی ہے وہ ایکسپورٹس اور امپورٹس ڈٹرمائن کرتے ہیں. اگر پاکستان کے اندر ایکسپورٹس کے نمبر بڑھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر، جیسے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ایز آف ڈوئنگ کے ساتھ ساتھ معیشت پاکستان کے اندر کاروباری سرگرمیوں کو بڑھایا جائے، تو اگر پاکستان میں ایکسپورٹس کے نمبر بڑھتے ہیں اور ان ایکسپورٹس کے نمبر کی وجہ سے سپورٹیو لیول تھوڑا ملتا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹس کو، ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز کو، تو یقیناً ہمارا جو اس وقت روپیہ ہے وہ اپنی قدر مستحکم کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے ریمیٹنسز کا انفلو ہونا، کہیں کہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ ریمیٹنسز کا انفلو جو ہے وہ ابھی کچھ عرصے تک کے ایسے تھوڑا سا انکریمنٹل کے ساتھ آتا رہے گا، کیونکہ باہر کی معیشتوں کے اندر جب کاروبار زندگی ابھی پراپر طریقے سے بحال نہیں ہوئی ہے اور کورونا وائرس کا پینڈیمک کی سچویشن جو ہے وہ بھی ابھی پوری طریقے سے ختم نہیں ہوئی ہے، تو جو وہاں کے اپنے لوگ ہیں باہر بیرون ملک کے اندر، جو ان کے اپنے سٹیزنس ہیں، ان کو بھی اس وقت کافی دشواریوں کا سامنا ہے کاروبار کے حوالے سے بھی، چاہے جابس کے حوالے سے. تو کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں انہوں نے بھی اسی پیش نظر کہ جو ان کی جمع پونجی ہے یا جو بھی ان کے پاس پیسہ اس وقت موجود ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آنے والے کچھ دنوں کے اندر حالات بہتر نہیں ہوتے ہیں باہر ممالک کے اندر، تو وہ اپنا سارا کا سارا پیسہ پاکستان بھیج کے پاکستان شفٹ ہوتے ہیں، تاکہ یہاں پہ اپنی جاب ہے یا اپنے جو کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو آگے فروغ دیا جائے. تو کچھ لوگ اس کو بڑا پازیٹیو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریمیٹنسز پاکستان کے لیے آ تو رہی ہے، مگر دوسرے اینڈ پہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے بعد یہ واپس اپنے نارمل لیولز کے اوپر آ جائے. دیکھنا یہ ہے کہ عالمی معیشتوں کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی ثمرات آگے بڑھتے ہیں. تو یہ مگر ابھی فی الحال اگر ہم اس کو دیکھیں تو 3 اینگل سے ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹس جو ہے وہ ہمارے بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ٹریڈس کے نمبرز ہمارے سامنے بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ریمیٹنسز ہمارے سامنے اچھی آ رہی ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو کہ معیشت پاکستان کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ہے ٹیکس کلیکشن. یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جو کلیکشن کی ہے اس کے اندر کافی حد تک کہ ہمیں امپروومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ابھی پھر بھی پاکستان کی معیشت کے اندر بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب نے کام کرنا ہے، چاہے وہ کرپشن کی بات ہو، چاہے وہ سسٹم ڈیولپمنٹ کی بات ہو، چاہے وہ آئی ٹی انیبلڈ سروسز کی بات ہو. اس وقت جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت ون ونڈوز آپریشن ہو رہے ہیں اور عوام کو سہولیات فراہم کرنا جو ہے وہ حکومت کے حکمران کی اور حکومت کی ترجیح ہوتی ہے، اولین ترجیح ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے بھی اسی طریقے سے کام کرنا ہے کہ جب تک کہ یہ اس ترجیح کو پرائیورٹی نہیں دیں گے، جب تک کہ معیشت کے اندر استحکام آنا یا معاشی پالیسیوں کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ استحکام کی طرف جا رہی ہیں، بڑا مشکل ہوگا. تو ان سارے ایکٹس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے کام کرنا ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کام کر رہی ہے، قانون سازی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا اسٹیٹس بحال ہو جائے. وہیں پہ دوسری جانب وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ سیمسنگ جو موبائل مینوفیکچر ہے اس نے پاکستان میں اسمبلی پلانٹ لگانے کا ایک عندیہ دیا ہے. اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ معیشت پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر بالخصوص ایسی بزنس مطلب انٹرنیشنل بزنس ایسے آتے ہیں پاکستان کے اندر جو کہ یہاں پہ انویسٹ کر کے اور یہاں سے ایکسپورٹ کریں پوری دنیا کے اندر، تو یہ تو پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا سینیریو ڈیولپ ہوگا. اس کے لیے پاکستان کو اپنی فیس لفٹنگ کرنی ہوگی، جیسے پاکستان کر رہا ہے کہ بیرون ملک میں جا کے اپنے سفارتی تعلقات کو بہتر کر رہا ہے، ڈپلومیٹک تعلقات کو بہتر کر رہا ہے، پڑوسی ممالک کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ اس کے تعلقات مزید مستحکم ہو. تو اگر یہ ان چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو پاکستان کے لیے آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے. ورنہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں انفراسٹرکچر سے بات کرتے ہیں کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کی حالت بارشوں کے بعد ایسی ہو گئی ہے کہ تمام زندگی جو کورونا وائرس کے بعد اوپن ہونے والی تھی اس کے اندر کافی دشواریوں کا سامنا دیکھا جا رہا ہے. چاہے ہم ڈیفنس کی بات کریں، چاہے ہم لیاری کی بات کریں، چاہے ہم ملیر کی بات کریں، کوئی ہر علاقہ اپنے نوعیت کے حساب سے کہیں نہ کہیں اس بارش کے بعد پریشانی کا شکار ہوا ضرور ہے. کہیں پر جو ہے وہ بجلی غائب ہے، کہیں پہ نیٹ ورک کا پرابلم آ رہا ہے، کہیں پہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا پرابلم آ رہا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ روڈز اتنے بلاک ہیں کہ موومنٹ کافی ایشو ہو رہی ہے. روڈ بلاکس ہونے کے بعد ہمارے جو روڈز کے حالات ہوئے ہیں وہ بھی بڑے ایک پرابلم کا سینیریو دے رہے ہیں. تو کراچی چونکہ جو پوری ملک کی معیشت کو کافی حد تک کے سپورٹ کرتا ہے اپنے لیولز پہ، اور تمام پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستان کے جو علاقائی اور صوبائی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں، سب کراچی کے اندر جو ہے وہ اپنے
ایک رول پلے کرتے ہیں. تو کراچی اس وقت وفاق کی طرف بھی دیکھ رہا ہے, کراچی اس وقت صوبائی گورنمنٹس کی طرف بھی دیکھ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ کوئی تو آئے پاکستان کے اس بڑے شہر کو جو ایک فائنینشیل ہب بھی مانا جاتا ہے, اس کے اندر جو اس وقت بارش کے بعد تباہ کاریاں ہوئی ہیں, لگ بھگ 7-8 دن ہو چکے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کافی چیزوں سے محروم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بالخصوص اگر ہم بات کریں گے خاردر جیسے علاقوں کی بات کرتے ہیں, چاہے ہم اورنگی ٹاؤن جیسے علاقوں کی بات کرتے ہیں, چاہے ڈیفنس کی پوش ایریے کی ہم بات کرتے ہیں, تمام تر علاقے جو ہے وہ اس چیز کے اندر جو ہے اس لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں. تو حکمرانوں کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ صرف اگر ایسی جگہ جہاں سے آپ کا فائنینشیل ہب کہلاتا ہے, جو آپ کی بزنس ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرتا ہے, تمام قومیت سے تعلق رکھنے والے, تمام زبان بولنے والے, تمام جو یہاں کے باشندے ہیں وہ بحیثیت پاکستانی کراچی کو اپنا ایک دوسرا گھر سمجھتے ہیں. اگر وہ کراچی سے دوسرے کوئی صوبے سے آئے ہیں, یا کراچی کو جو ہے بڑی ایک اہمیت دی جاتی ہے ہر سطح کے اوپر, تو یہاں پہ رہنے والے لوگ آپس میں اتنی ایک ہم آہنگی کے ساتھ اپنے جو کام کر رہے ہیں, جو بھی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, یا اس جو تباہی کے بعد اپنا آپ کو نکالنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں, وہ سب اپنے لیولز پہ کر رہے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ حکمران وقت کا یہ کام ہے, حکومتوں کا کام ہے, صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو, ان کا کام ہے کہ ساری چیزوں کو ہم کو جو ہے وہ لے کے آئے. ہم یہاں پہ ایک کمیونٹی کے طور پہ, ایک سوسائٹی کے طور پہ تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں, مگر یہ حکمران جو ہے وہ بھی اپنا ایک رول پلے کریں. تو یہ بھی ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ حکومت نہیں کر رہی ہے, مگر حکومت بھی اس کے اوپر اپنا سٹیپ لے رہی ہے, مگر کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہو کے دے رہا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر کہ فائنینشیل ہب ہے, بالخصوص جو آپ کا آئی ایچ چندری گڑھ روڈ کی طرف جو پٹی لگتی ہے, ایم اے جینا روڈ کی طرف جو لگتی ہے, یہ پورا اس چیز کو ٹچ کرتا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر سوچیں, کیونکہ اب یہ امیج جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر جا رہی ہے, جہاں پہ ہمارے نمبرز بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں, وہاں پہ اب ہمارے سامنے ایک اپرچونٹی نیکسٹ لیول پہ آتی ہے کہ ہم فورن انویسٹرز کو انوائٹ کریں کہ وہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. اگر یہ ایک فائنینشیل ہب کی پکچر جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر جاتی ہے, اور وہاں پہ اگر ایک امیج کریٹ ہوتی ہے ہمارے انفراسٹرکچر سے, ہماری مینجمنٹ سے کے بارے میں اگر کوئی ابہام کریٹ ہوتا ہے, تو پھر یہ نمبرز ہمارے لیے یہ نمبر ہمارے لیے اس طریقے سے ڈیلیوری نہیں کر پائیں گے جو پاکستان کی امیج بہتر ہونے کے لیے گورنمنٹس کا کوششیں کر رہی ہیں. تو اس کے اوپر حکمران وقت کو, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سوچنا ہوگا. حالانکہ وہ وہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے بھی کافی اشارے دیے گئے ہیں کہ کراچی کے اندر ان چیزوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, اپوزیشن لیڈرز کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ صوبائی گورنمنٹس کی جانب سے بھی اقدامات لیے جانے کا کہا جا رہا ہے. مگر عوام الناس کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے 6 دن سے جو ہے پراپر طریقے سے مینیج نہ ہونے کی وجہ سے, پالیسیز کے تحت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو دشواریوں کا سامنا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے ہم اپنے چینل کے توسط سے ریکویسٹ کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ پلیز کراچی کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو اون کیا جائے, اس کی جو ہے پریشانیوں کو, دشواریوں کو سمجھا جائے, اور اس کے لیے کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ معیشت پاکستان کے اندر بہتری کے اثرات ہمیں آتے ہوئے دکھ رہے ہیں, اور وہیں پہ جو ہے کراچی جو سینٹرل ہب ہے وہ بھی اس وقت لائم لائٹ میں یا پکچر پہ آیا ہوا ہے پوری دنیا کے کہ اس کی کیا سچویشن ہے. تو اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان بھی کام کر رہی ہے, NDMA بھی کام کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا کیا نتیجہ خاص ہوتا ہے, اور ہم ایک ڈیزاسٹر سے نکلنے میں کتنا ٹائم لیتے ہیں, یہ بھی ہمارے سامنے پکچر کلیئر ہو جائے گی. اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کی. انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر اگر ہم بات کریں تو کروڈ تقریباً 44 سینٹس پلس ہونے کے بعد $43.05 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً 53 سینٹ پلس ہونے کے بعد $45.81 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً $19 پلس ہونے کے بعد $19.97 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $0.596 پلس ہونے کے بعد $29.19 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا کہ گولڈ اور سلور کے اندر ایک کریکشن فیز آتا ہے, اور جیسے کہ ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ 1920 کے بعد گولڈ اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹریچڈ آؤٹ کر کے اپ سائڈ پہ موو کرے گا. تو گولڈ یہاں پہ نیچے آنے کے بعد اس نے تقریباً اس وقت $2000 کو واپس اپروچ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آئل مارکیٹس کے بارے سے بات کریں تو آئل مارکیٹس کے اندر کافی حد تک اسٹیبلٹی تو آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اوپیک پلس ممبران نے بھی اس چیز کے اوپر اپنے ایک اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ اگست سپٹمبر کے بعد سے عالمی معیشتوں کے اندر جو ڈیمانڈ ہے
آئل کی وہ واپس اپنی سطح کے اوپر آنے لگ جائے گی، اور جو ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ کریٹ ہوا تھا وہ بھی بیلنس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کی اگر ہم بات کریں کہ انوینٹری رپورٹس جو ویکلی شائع ہوتی ہے امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اور انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، اس کے اندر بھی نمبرز جو ہیں وہ نیگیٹو آ رہے ہیں انوینٹری کے، یعنی ڈیمانڈ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو کنٹینیوسلی ہم نے دیکھا کہ ڈیمانڈز کے اندر جو فور کاسٹ کی جا رہی ہے اس سے زیادہ ہی ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے ان نمبرز کے تحت۔ تو سپٹمبر کے بعد امید یہ کی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر جو ڈیمانڈ ہے آئل کی وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کرنا شروع کر دے گی، اور مارکیٹ ویسے ہی جو ہے جو کرونا وائرس سے پہلے کی سطح تھی اس کے اوپر ہی ڈیمانڈ اور سپلائی آ کے مینٹین ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر بھی کافی، اور ٹیکساس پہ جہاں پہ طوفان آیا تھا، سمندری طوفان آیا تھا، وہاں پہ بھی جو پروڈکشن کٹ کا ایک تھوڑا سا اندیا دیا گیا ہے، فی الحال اس نے بھی آئل کو تھوڑا سا سپورٹ دیا ہے، مگر ابھی فی الحال کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے کہ کیا یہ مفروضے جو ہیں یا یہ چیز جو ڈیمانڈ بیلنسڈ آؤٹ ہو رہی ہے یہ کیا واقعی میں ایک اسٹیبلٹی اور یا لانگ رن کے اوپر چلیں گے، یا آنے والے دنوں کے اندر اس کے اندر مزید اس کے کچھ گراوٹ آئے گی ڈیمانڈس کے اندر، یا معیشتیں واپس جو ہے تھوڑا سا ایک سیٹ بیک کا شکار ہوں گی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کی اکانومی جو کہ کرونا وائرس کے بعد مکمل طور پہ بحال ہونے والی سب سے پہلی اکانومی تھی، اس کے اندر جو الیکشن ہونے تھے سپٹمبر میں، تو کرونا وائرس کے کچھ نئے کیسز آنے کے بعد اس کو 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو ابھی بھی پینڈیمک کا جو خوف ہے، جو اس وقت پریشر ہے، ٹینشن ہے، وہ ابھی برقرار ہے۔ کہہ یہ رہے ہیں، کہا ہی جا رہا ہے ماہرین کا کہ اس کے اوپر ویکسینیشن دریافت ہو گئی ہے، مگر اس کو مارکیٹ میں آنے کے لیے کچھ ٹائم درکار ہوگا۔ کتنا ٹائم درکار ہوگا یہ تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ کہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ 2 منتھس کے اندر ویکسینیشن آ جائے گی، کہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ 2 ایئرس تک کے ویکسینیشن آئے گی۔ یہ تو ابھی ٹرائل جب تک کہ کمپلیٹس نہیں ہوتے، اس کے اوپر مارکیٹ میں آنے کے اوپر ابھی ایک ریومرس ہی ہے، اس کے اوپر کوئی آتھینٹیکیشن کے ساتھ بات نہیں کی جا رہی، مگر عالمی مارکیٹس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ جس طریقے سے جو کرونا وائرس 3 to 4 کے اندر آیا تھا، پھر کرونا وائرس 11-12 کے اندر آیا تھا مڈل ایسٹ کے اندر، مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم کے نام سے، تو اس نے بھی تقریباً دونوں ٹائم جو ہے 1.5 سال کا پیریڈ لیا تھا مارکیٹ سے ختم ہونے میں۔ تو یہ اس کی تھرڈ جو پراپر طریقے سے دیکھا جائے، ویسے تو کرونا وائرس کی اسپیشیز دریافت 1970 کی دہائی کے اندر ہوئی تھی، تو یہ لگ بھگ یہ تھرڈ ٹائم اس نے بڑے لیولز کے اوپر امپیکٹ ڈالا ہے، اور کچھ کافی بڑے ہی لیولز کے اوپر اس نے معیشتوں کو متاثر کیا ہے۔ تو ابھی یہ کہنا جو ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کو بھی 1.5 سال کا پیریڈ اس کو درکار ہو کمپلیٹ ہونے کے لیے، جو یہاں سے معیشتوں سے باہر نکلے۔ تو اس کے اندر سپٹمبر کے اندر ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ شاید اس کے جو ہے وہ نمبرز تھوڑے شاید دوبارہ ریورس ہو جائیں، کیونکہ انڈیا کے اندر اگر ہم بات کریں تو انڈیا کے اندر آئے دن نمبر آف کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جاپان ایک وہ اکانومی ہے جو مکمل طور پہ بحال ہے، ورنہ باقی معیشتوں کے اندر ابھی بھی اس کا تھریٹس باقی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے پیش نظر جو ہے وہ ابھی کچھ بھی کہنا جو ایک مستند لیولز کے اوپر کہ ہسٹوریکلی بیسس کے اوپر بات کرتے ہوئے، تو یہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا، مگر امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو ویکسینیشن دریافت ہوئی ہے اس کے اوپر، ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ جو اس کے اوپر جو ٹریٹمنٹ پلان کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو وہ بھی عنقریب مارکیٹس کے اندر آ جائے گا۔ یہ عنقریب پیریڈ شاید 2 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس کے اوپر ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کا کمپلیٹ ٹرائل کب مکمل ہوگا۔ وہیں پر دوسری جانب امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال کہ امریکہ کے جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس کے اوپر امریکہ کی بڑھتی ہوئی پیش رفت کے بیسس کے اوپر چائنا نے جو ہے 2 میزائل بلاسٹک میزائل کو جو ہے وہ فائر کیا تھا۔ تو وہاں پہ دوسری طرف جو ہے امریکہ جو ہے وہ تائیوان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ تائیوان چونکہ چائنا کے ساتھ ہوتا ہے، تو چائنا کا جو ہے چائنا کی طرف ہے تائیوان، تو تائیوان کے اوپر امریکن جو ہے حکمرانی ہے، تو چائنا جو ہے اس کو اون کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ بھی ایک بڑی کشیدہ صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ چائنا اور امریکہ تائیوان کے اوپر بھی کافی ایک بیان بازی ہو رہی ہے۔ امریکہ تائیوان کو جو ہے وہ اس بات پہ باور کرا رہا ہے تائیوان کو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ساری ملٹری سپورٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو فی الحال عالمی معیشتوں کے اندر ایک وار کی سچویشن تو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کے صدر کو لے کے، نیتن یاہو کو لے کے جو ہے یو اے ای کا دورہ انہوں نے کیا، جو کہ فرسٹ ٹائم کمرشل پلین کے ذریعے وہ یو اے ای کا انہوں نے دورہ کیا ہے یہاں پہ، اور وہ چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ اس وقت جو دوسرے عرب ممالک ہیں ان کا بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور وہ بھی اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ تو ایک جانب جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ عرب ممالک کے ساتھ متحرک ہوئی ہوئی ہے، اور دوسری طرف وہ چائنا کے ساتھ بھی جو ایک امپیکٹ ڈال رہے ہیں وار کی سچویشن کا۔ تو پاکستان کا اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ پاکستان چائنا
نا کبھی یہ کافی سی پیک کی وجہ سے کافی اسٹرانگ الائز ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ بھی پاکستان نے کافی حد تک کے جو ہے کہ جو ڈیپٹ کی جو انہوں نے ایک اسسٹنس لی ہوئی ہے۔ ان ساری چیزوں کے پیش نظر دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دن جو پاکستان کے لیے معیشت کے استحکام کے لیے کس طریقے سے عمران خان صاحب کی کابینہ اور گورنمنٹ ایکٹ کرتی ہے، تو یہ تو آنے والے دن کے اندر دیکھا جائے گا، ورنہ ابھی فی الحال جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے بڑی اچھی ایک پیش رفت یہ ہو رہی ہے کہ ٹیکس کلیکشن بڑھ گئے ہیں، اور دوسری جانب جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے اس کے اندر جو اس کو پرائیویٹائزیشن کے لیے فورنسک آڈٹ کے اوپر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ اس کے فورنسک آڈٹ کو جو ہے بر وقت مکمل کرنے کا عندیہ دیا ہے، اور آفیشلز کو جو ہے اس کے اوپر باور کرایا گیا ہے کہ جلد از جلد اس کے فورنسک آڈٹ کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ پرائیویٹائزیشن کے عمل کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ کافی پرو ایکٹیولی پروگریس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آنے والے دن دیکھنا یہ ہوگا کہ کراچی کی صورتحال کیا ہوتی ہے، معیشت پاکستان کس سمت آگے جا کے بیٹھتی ہے۔ گرچہ نمبر ہمارے سامنے بہت اچھے آ رہے ہیں، مگر ان نمبرز کی بیسس کے اوپر کیا آگے یہ ہسٹری مینٹین رہتی ہے کہ یہاں پہ آگے کچھ چینجز آتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ریمیٹنسز کے حوالے سے بات کی تھی۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے بہت اچھے ہوں، اور پاکستان کے جو ہے اس وقت جو ڈیولپمنٹ کر رہا ہے پاکستان اس کو عروج پہ لے کے جائے، اور اپنے ملک کو جو ہے پاکستان جو اس وقت ہے جس میں کافی چیزیں اس پہ ڈیولپمنٹ فیز ابھی ریکوائرڈ ہے، مگر امید یہ کرتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ جس طریقے سے جس نام کے اوپر بنا تھا، جس مقصد کے لیے بنا تھا، اس مقصد کے اندر پراسپر کرے، ترقی کرے، اور یہاں پہ عدل و انصاف کے نظام کے ساتھ تمام جو چیزیں ہیں وہ بالکل سسٹمیٹک طریقے سے مینٹین ہو جائیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔